रहमान रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में। आज चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो चीफ़ जस्टिस के ओहदे के लिए ये जस्टिस याह्या अफरीदी का इंतखाब हो चुका है, उनके जो नोटिफिकेशन का इजरा भी हो चुका है। चूँकि जस्टिस याह्या अफरीदी माजी करीब में 2018 तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के हैसियत से इसी हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे चुके थे। बड़े ऑनर्ड जज हैं, इंटीग्रिटी वाले जज हैं और उनके हवाले से एक तासुर है कि वो उन जजेस में से हैं जो कि बग़ैर किसी की तरफदारी के या अपना कोई एक पसंद नापसंद ज़ाहिर किए बग़ैर वो फ़ैसले देते हैं। तो उनके बहैसियत चीफ़ जस्टिस तकर्री के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट के में साथ मुंसलिक जो वकला हैं, वो उनकी क्या तासुरात हैं, वो किस हद तक इस तकर्री को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में जाके सीनियर वकला, बार एसोसिएशन के अहदेदारान और नौजवान वकला से बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अदील भट्ट एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अदील भट्ट साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग से हैं, उनके मरकज़ी अहदेदार हैं। उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि इंसाफ लॉयर विंग्स का ये जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के लिए तकर्री के हवाले से इनका क्या रद्द अमल है? जी जनाब। देखें, आपके सवाल के दो जुज़ हैं। अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं याह्या अफरीदी साहब की, तो वो यहाँ पे बहैसियत वकील एक क्रेडिबल टाइम गुजार के गए हैं और फिर बहैसियत जज, फिर चीफ़ जस्टिस, वेरी न्यूट्रल, वेरी क्रेडिबल उनका टेन्योर यहाँ पे रहा। हमने देखा अपनी आंखों से और बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप इन करके ये चीज़ों को लेकर आगे जाते हैं। ये तो आपका उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से एक रुख मैंने आपको बयान फरमा दिया। हम किसी भी जज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये बात हमारी आप समझ जाएं। हमारा मानना ये है कि कोई भी कानून या आइन में कोई भी रद्द बदल अगर शख्सियात को बिना बना के मुरतब किया जाए या पार्टी के रहनुमा या हुकूमती पार्टी अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कानून में, आइन में अमेंडमेंट्स लेके आए, तरमीम लेकर आए, तो हमें लगता है कि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वेलकम करने वाली बात होगी। ठीक है, और ये हमारी तीसरी दिहाई है जिस पे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कानून को देखा है हमने बहुत गौर से। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इतना गैर मुतनाज़िया शख्स हमारे अफरीदी साहब, लेकिन उनको मुतनाज़िया तरमीम की वजह से उनको यहाँ पर लाकर मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है और जो भी पता नहीं किस चक्रों में ये लोग पड़ गए। थैंक यू सर। कुछ अरसे से तकरीबन ये माजी का जो एक अशरा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो जजेस के एक उनके रुझानात को लेकर एक आम पब्लिक में एक ये तासुर पैदा हो गया था कि जजेस भी किसी न किसी साइड की तरफदारी करते हुए कुछ फैसले देते रहे हैं। तो अब चूँकि जस्टिस याह्या अफरीदी चूँकि एक इंटीग्रिटी वाले जज हैं, जिनके माजी का जो उनका जो कैरियर है वो दूसरे जजेस के मुकाबले में वो बिल्कुल साफ़ रहा है। तो अब चूँकि वो एक नए और इंतहाई अहम मनसब पे वो फाइज होने जा रहे हैं कल से, तो इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील की हैसियत से नूर आलम साहब क्या समझते हैं कि क्या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस तासुर को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े जो अदलिया का जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, वहाँ के जजेस पर भी लोग ये वो करते देख के ये सोचते हैं कि क्या ये जजेस गैर जानिबदार हैं या किसी की तरफदारी करते हैं? तो जस्टिस याह्या की नामजदगी के बाद ये तासुर ख़त्म हो सकेगा सर? ये कि जहाँ तक आपके सुप्रीम कोर्ट के इदारे के मुतालिक आपने बात की है, तो ये एक ऐसा इदारा है कि इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है और इसमें कोई भी बंदा, कोई भी जज किसी का साथ नहीं देता है। उसका फर्स्ट वॉर ये होता है कि वो डिसइंटरेस्टेड होगा। ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ है जिसको प्रोपेगेंडा मशीनरी कहते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि ये जज जो है इस पार्टी का है और ये जज जो है उस पार्टी का है।
اس میں جو ہے جوڈیشری کا کوئی جج وہ کردار نہیں ادا کرتا ہے، وہ انصاف فراہم کرتا ہے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے، اور میں 3.5 سال اس کے ساتھ انرولمنٹ کمیٹی میں ممبر رہا ہوں۔ بہترین جج ہے پورے پاکستان میں، بڑے اچھے اصلاحات لے کر آ جائیں گے 3 سال میں۔ وہ وکلاء برادری کو بھی لے کر جانے کے لیے اور بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کو ساتھ لے کر اصلاحات کرنے میں، تعمیری اصلاحات کرنے میں، اور عوام کا اعتماد جو ہے اس ادارے کے اوپر بحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو منصور علی شاہ صاحب ہمارے سینئر جج تھے، اس نے لاہور ہائی کورٹ میں فیمیل جج کو چیف جسٹس بنایا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی پینل بھجوانا چاہیے۔ پھر رول جو ہے وہ فریم ہو گئے تھے، اور اس کے پیچھے جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں بھی اس نے کہا کہ جو جج لیا جاتا ہے اس کے لیے پینل بنانا چاہیے۔ اب منیب اختر جو ہے وہ جونیئر تھا اس وقت، وہ اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کر آ گئے۔ اسی طریقے سے عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے 26 امینڈمنٹ کے بعد پینل کا کانسیپٹ جو تھا وہ آلریڈی رول میں اس نے بنایا تھا، اور وہی چیز جو ہے 3 بندوں کو بھجوایا گیا۔ اب یہ 3 بندوں میں سے جو ہے ہمارے لیے، اس صوبے کے لیے، ایک ایسا صوبہ جہاں پر وار اگینسٹ ٹیرر وہ ہوا ہے، یعنی اس میدان کے اوپر جو ہے اس جنگ کو لڑا گیا ہے، اور پشتون وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور انٹرنیشنل جو گیم ہوئے وہ اس خطے کے اوپر ہے، اور وہاں سے جو ہے ایک اس طرح سیمبل کے طور پر جو ہے ایک ایسا چیف جسٹس آ گیا 3 سال کے لیے کہ وہ پورے پاکستان میں عوام کا جوڈیشری کے اوپر اعتماد بھی بحال ہو جائے گا، اور سارے ایشوز جو ہے اس کو بڑے اچھی طریقے سے سیٹل کر دے گا۔ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ ججز کے جو تحفظات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ چلے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے بہت خوش آئندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ آفٹر 3 منتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ محسوس کریں گے پورا پاکستان بطور قوم کہ ایک اچھا جج جو ہے سپریم کورٹ کو بطور چیف جسٹس ملا ہے۔ جہاں تک باقی ججز کا وہ تعلق ہے تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ 3 سال گزرنے کے بعد اب یہ تو اس کا ٹائم جو ہے وہ 5 سال ہے تو 2 سال ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، جو بندہ اس کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے وہ پھر بعد میں اسی عدالت میں ہوگا، سپریم کورٹ میں ہوگا، لیکن وہاں پر جو ہے اس کو آئینی عدالت میں جو ہے شفٹ کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس جو ہے وہ آئینی عدالت میں چلے جائے گا، تو کوئی اس قسم کی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اور پارلیمانی کمیٹی نے صرف چیف جسٹس کو جو ہے وہ نامینیشن کرنی ہوتی ہے، باقی ساری کارروائی جوڈیشل کمیشن کرے گی، اور جوڈیشل کمیشن ہی آئینی عدالت بنائے گی۔ آئینی عدالت میں کون کون ہوں گے، اور اس میں یہ بھی تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پر مختلف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جو کہ ایک یہ چیز کہ آئینی عدالت کس طرح چلے گی، اور آیا یہ سپریم کورٹ یا اس کے انڈر ہوگی۔ آئینی عدالت کا بنیادی چیز یہ کہ وائرس جب چیلنج ہوں گی، آئین کے بابت آئینی پٹیشن ہوگی، وہ صرف آئینی عدالت سنے گی۔ باقی بیل ہو، اپیل ہو، اگر مائنر کی کسٹڈی ہو، فیملی کیسز، جتنے بھی کیسز ہیں، اس میں اگر کوئی پوائنٹ ہو کہ یہ آئین کے مطابق یہ تحفظ حاصل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میٹر بھی آئینی عدالت میں جائے گا۔ وہ جو ہے یہاں پر صرف اور صرف جو ہے اوریجنل جورسڈکشن اور وہ جو ہے ان کے پاس رہے گا۔ جہاں تک دوسری بات یہ کہتا ہے کہ پہلے 50,000 تھا، اب سپریم کورٹ میں کیس جمع کرانے کے لیے 10 لاکھ روپے، یہ بھی غلط وہ یہ سوشل، ہاں، اس میں صرف 10 لاکھ روپے تک سوٹ ویلیویشن کے لیے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ کورٹ فیس جو ہے اس کا ایک علیحدہ قانون ہے۔
اس کے تحت صرف اور صرف یہ ہوگا کہ 10 لاکھ تک جب ہوگا تو آپ ڈائریکٹ وہ کریں گے. 10 لاکھ سے زیادہ والا سوٹ ہوگا تو اس کے لیے لیو ٹو اپیل اجازت لینی پڑے گی. اس میں جو ہے باقی نہ کورٹ فیس کے طور پر اس کو جمع کیا جاتا ہے، نہ اس کا کورٹ فیس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ آئین جو ہے اس میں جو ہے کورٹوں کے فیس کے لیے جو ہے بنایا گیا کہ جس میں کورٹ فیس کا وہ ہے. تو یہ بعض غلط تاثرات ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر. نور عالم صاحب، ایک جیسے ہم پاک آرمی میں جب کمانڈ تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو جو جونیئر جنرل اگر وہ اس کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے نا، تو جو سینئر زیادہ تر وہ پہ ریٹائرمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں. تو عدلیہ کی کیا روایت اس حوالے سے؟ چونکہ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب 3 نمبر کے سینئر جج تھے، تو جو اس سے اوپر جو نمبر 2 اور نمبر 1 کے جو ججز ہیں وہ کیا رہیں گے یا وہ گھر جانا وہ کریں گے؟ عدلیہ کی جو ماضی کی روایات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ کہ آپ ایک آرمی کا مثال دے رہے ہیں. آرمی کی سچویشن ٹوٹل علیحدہ ہے، وہ سرکار کے نوکر ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے حالات ٹوٹل علیحدہ. یہ آئینی پوسٹ ہوتا ہے. آئینی پوسٹ میں اب دیکھیں پنجاب میں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے چیف جسٹس بن گئی، وہ 2 جج اپنے بطور جج کام کر رہے ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن ایک بندے کو دی جاتی ہے، تو یہ جج صاحبان جو ہے اپنا کام کریں گے. اچھا، کل کو جب یہ چیف جسٹس جو ہے اس کا 3 سال پورا ہو جائے گا تو یہ اس کا ٹائم تو ہے، یہ اپنا کام کرے گا، آئینی کورٹ میں یہ چلا جائے گا. تو اس میں یہ چیز نہیں کہ اس کو گھر جانا ہوگا، کیونکہ یہ آئینی عدالت ہے. آئینی عدالت میں کوئی اگر آپ پشاور ہائی کورٹ کا وہ لے لے تو ایک اعجاز افضل صاحب نے جو ہے اس کو بائی پاس کیا شاہجہان صاحب کو. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو دوست محمد خان صاحب نے جو ہے اس کو بائی پاس کیا تھا، اور وہ شاہجہان صاحب یہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے. اسی طریقے سے سجاد علی شاہ صاحب کو پیپل پارٹی کے دور میں جونیئر تھا، اس کو لے کر آئے تھے، پھر اس کو چیف بنا دیا، اس سے سینئر بندے تھے. اس کے بعد جو ہے اس کے کرائسس شروع ہو گئے تھے. یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی آئینی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. عوام کے اندر انصاف کرنے کے لیے وہ جج بنا ہوتا ہے، پھر ججز کا ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کے لیے وہ چیف جسٹس بنتا ہے. تو اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آرمی میں جو ہے جب وہ سپرسیڈ کر لیتا ہے تو باقیوں کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. یہاں پر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آئینی وہ ہے اور وہ آئینی پوسٹ نہیں ہے. کہ ماضی میں خیبر پختونخوا کے جو ججز سپریم کورٹ میں رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو چیف جسٹس صاحبان تھے وہ خیبر پختونخوا کے جج صاحبان کو اہم عدالتی مقدمات میں سے وہ الگ رکھتے تھے اور مخصوص ایک بینچ ہوتے تھے جو کہ فیصلے کرتے تھے. زیادہ تر جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ججز کو سائڈ لائن کرتے تھے، ان کو اہم مقدمات سے علیحدہ کرتے تھے. تو اب چونکہ ایک موقع ملا ہے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک نامور جج کو جیسے یحییٰ آفریدی کو کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حیثیت سے کام کریں گے، تو جو چھوٹے صوبوں کے جو ججز کے حوالے سے وکلاء میں جو ایک شکایات کا ایک تاثر تھا وہ کیا دور ہو سکے گا بھی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز صاحبان بیٹھتے ہیں ان میں اکثریت پنجاب سے ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہوتی ہے. پنجاب کے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کی بھی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، 80+ ہے، اور ہمارے یہاں کوئی 20 اسٹرینتھ ہے، لیکن 16-17 یہ جج صاحبان ہوتے ہیں. 2-3 سیٹس ہمیشہ خالی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری جو یا بلوچستان کی بھی بہت کم ہے چونکہ ادھر بھی آبادی کم ہے. یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے یہ آبادی کے لحاظ سے آبادی کے بنیاد پہ وہ لیتے ہیں. تو ایسا تاثر تو اس وجہ سے ملتا ہے کہ چونکہ ہمارے جج صاحبان سپریم کورٹ میں کم ہوتے ہیں یا کم ہوتے تھے یا کم رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مقدمات میں بیٹھے بھی ہیں، بیٹھتے بھی رہے ہیں، لیکن بہت سارے مقدمات میں ان کی ایبسنس بھی پائی جاتی رہی ہے. جہاں تک کہ موجودہ ہمارے چیف صاحب کی بات ہے جن کا کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے، کمیٹی نے ان کو اپروو کیا ہے، تو یحییٰ آفریدی صاحب ہمارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. بیسیکلی ان کا تعلق ضلع کوہاٹ سے ہے. آفریدی ہیں قوم کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، اور یہ بہت پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے ان کا. ان کے والد صاحب بھی سینئر بیوروکریٹ رہے تھے اور ریٹائرمنٹ کی جیسی ریٹائر ہوئے تو وہ منسٹر بھی رہے تھے.
اور ان کے جو دادا تھے وہ بھی کرنل تھے آرمی میں، تو ان کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں وہ سارے بہت تعلیم یافتہ ہیں۔ یحییٰ صاحب بھی بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، اور جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں بہت عرصہ تک ادھر پشاور ہائی کورٹ میں، تو بہت بیلنسڈ جج ہیں، بہت اچھے کردار والے انسان ہیں اور بہت اچھے اخلاق والے انسان ہے۔ ایسی اگر کوئی کہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے اس کردار کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے یا علمی حوالے سے، تو میرے خیال میں وہ ہر لحاظ سے ان کی پرسنالٹی بہت بیلنس ہے۔ تو میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں آج کہ ہمارے پختونخوا کے ایک جج صاحب اس کیلیبر کے تھے کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا یا ان کو اس منصب کے لیے چن لیا گیا، تو یہ ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے۔ اور اس میں جو نوجوان وکلاء ہے ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر وہ محنت کریں گے تو وہ بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یحییٰ صاحب بہت بیلنسڈ آدمی ہیں، بہت بیلنس جج ہیں، انشاءاللہ وہ مستقبل میں دوسروں سے زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گے۔